EDU 406 का टॉपिक नंबर 5 है कि वाई इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यानी सोच समझ कर जो प्रैक्टिस की जाती है, गौर फिक्र की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि हम अपनी टीचिंग में जिस चीज़ का सामना कर रहे होते हैं तो उसको चैलेंज करने में, उसको एक्सप्लेन करने में, उसे जस्टिफाई करने में और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करता है क्रिटिकल जब हम सोच रहे होते हैं तो। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो होती है, हमारे जो व्यूज़ होते हैं यानी हम जो हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी हमारी प्रैक्टिस होती है उसको एविडेंस भी फ्राहम करती है, उसको सपोर्ट करती है और इसे चैलेंज भी कर सकती है। अब ये किस फॉर्म में हमारी सपोर्ट करती है? जब हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिफिक बेस पर होता है, जब हम ठीक सोच रहे होते हैं, उसे प्रूव किया जा सकता है, तब ये हमें एविडेंस हमारी सपोर्ट में एविडेंस देती है। और जब हमारे जो व्यूज़ होते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो ये इन्हें चैलेंज कर देती है। इसके अलावा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो है ये हमें इस चीज़ को एनालाइज करने की परमिशन देती है कि हमने क्या सीखा है और हमने कैसे सीखा है, इस चीज़ को एनालाइज करना। और फिर उसके बाद सबसे अहम बात जो है कि ये हमें हमारी जो डेवलपमेंट होती है उसको कंट्रोल करने की भी परमिशन देती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि जब हम गौर फिक्र कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस हद तक होनी चाहिए। और यहाँ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि हमने क्या सीखा है, जो कुछ सीखा है किस तरह से सीखा है, ये एनालाइज करना कि क्या वो सही तरीका है या गलत तरीका है। और इसके लिए बाद जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये हमें हमारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है हम उसको कंट्रोल करने के काबिल बनाती है। तो ये दो फंक्शन बताए गए हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के। इसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के इन दोनों फंक्शंस की बेस पे क्या जो टीचर्स होते हैं उनकी जो पेशा वराना तरक्की होती है उसके प्रोसेस में क्रिटिकल जो रिफ्लेक्शन है यानी तनकीदी तौर पर जब हम सोच रहे होते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा अहमियत के मुकाम पर रखा जाता है। यानी एज अ टीचर उनके प्रोफेशन में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्यों अहम है, यानी सोचना समझना गौर व फिक्र करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत से टीचर जो होते हैं वो पहले ही अपनी टीचिंग के बारे में सोच रहे होते हैं और सोचते हैं और अपने कोलीग से भी बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि टीचर जो है वो किस तरह से सोचते हैं टीचिंग के अपनी टीचिंग के बारे में। वो कहते हैं कि माई लेसन वेंट वेरी वेल टुडे, कि आज मेरा जो सबक था वो अच्छा गुजरा। और अलॉट ऑफ टीचर, बहुत से टीचर्स कह रहे होते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है उन्हें समझ नहीं आया। और ये भी कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ आज बुरा सलूक किया गया है, बहुत बुरा सलूक। तो ये रिफ्लेक्शन की फॉर्म है, टीचर इस तरह से सोचते हैं अपनी टीचिंग के बारे में। ये 3 पॉइंट हैं कि मेरा लेसन या तो बहुत अच्छा गुजरा है या मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया या फिर मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। हम और इस चीज़ पर फोकस यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ हुआ है उसको डिस्कस करने या उस पर फोकस करने पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बगैर हम अपना जो रुझान है, हम अपना जो अटेंशन है वो कंक्लूजन की तरफ करते हैं। यानी कि हम चीज़ों पर सुपरफिशली देखते हैं, बिल्कुल सुपरफिशली यानी ऊपर ऊपर से देखते हैं और डीपली स्टडी जो है वो नहीं करते इस चीज़ के बारे में। और वही मैं ओनली नोटिस के सुपरफिशली में क्या हो जाता है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने रिएक्शंस को नोट कर रहे होते हैं या फिर क्लासरूम में कुछ मखसूस तालबा इलम होते हैं उनके रिएक्शंस को नोट कर रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है इसका मतलब जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब आ सकता है एमसीक्यूज में कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है मोर सिस्टमेटिक एंड थ्रो प्रोसेस, यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म और एक मुकम्मल अमल है।
تو یہ نیکسٹ بتایا گیا کہ ہماری آبزرویشن ہوتی ہیں یا جو بھی ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے تھاٹس ہوتے ہیں، اور انہیں چینج کرنے کے لیے جو یوز ہو رہی ہوتے ہیں تھاٹس، اسٹوڈنٹس کو چینج کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس چیز کو کلیکٹ کرنا، ریکارڈ کرنا، انالائز کرنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹیو ٹیچنگ میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اگزامپل بتائی گئی ہے کہ if a lesson went well، کہ اگر ایک سبق جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے تو ہم اسے بیان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرننگ پوائنٹ کو نہیں سمجھتے، یعنی کہ کیا سیکھنا ہے، اس بات کو نہیں سمجھتے جو، اور ٹیچر نے کیا کیا ہوتا ہے کلاس روم میں، اگر تو ٹیچر نے کلاس روم میں بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا پوائنٹ ہے، یہ مین پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ We need to think about what we did، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے جو ٹیچر نے بتایا ہے جسے سیکھنا ضروری ہے، یہ واضح کیوں نہیں ہو سکتا، ہم اسے کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ تو if یہاں پر ایک اور ایگزامپل بتائی ہے کہ اگر طالبہ علم جو ہے وہ مس بیہیو کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی بدتمیزی ہے تو بدتمیزی میں کیا کر رہے ہیں اور کب کر رہے ہیں، کب کر رہے تھے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے، مطلب وائی، واٹ، وین، اس طرح کے جب آپ کوسچن لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ورکنگ ان دس ریفلیکٹیو، یہاں پر یہ مین پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا لرننگ پوائنٹ کو، تو اس حوالے سے اسے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور یہ اتنا ہمارے لیے انکلیئر کیوں ہے، ہم پر واضح کیوں نہیں ہو رہا، ہو سکتا۔ ورکنگ ان دس ریفلیکٹیو وے الاؤز us ٹو ٹیک کنٹرول آف آور لرننگ اینڈ آور ڈیولپمنٹ، کہ اس طریقے سے جب ہم ریفلیکٹنگ کرتے ہیں، یعنی جب غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، جب خود پر کوسچن کرتے ہیں، تو ہم اپنی جو لرننگ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اٹ الاؤز us ٹو میک چینج، اور یہ ہمیں ہماری پریکٹس میں چینج کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایز اے ٹیچر ہوتا ہے، یعنی بطور استاد ہوتا ہے، اس کی جو اوور آل کمپیٹنس ہوتی ہے، یعنی قابلیت ہوتی ہے، اس کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم سوچو غور فکر کر کے ہم اپنی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لرننگ پروسیس پر کنٹرول کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بے وجہ کچھ بھی پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوتا، ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری ترقی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس پوائنٹ تک ہمیں ترقی کرنی ہے، کوئی ان نیسیسری چیزیں نہیں سیکھنے، اور اس سے ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے، یعنی طرز عمل جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ یہ ہماری جو تیاری ہوتی ہے وہ تمام واقعات کے لیے جو اب ہو رہے ہیں اور جو فیوچر میں ہوں گے ان کے لیے سیم ہونی چاہیے، کہ ہاؤ آر پی کین ڈیولپ یور ورک فردر، کہ آپ کے کام کو مزید کیسے فروغ دے سکتی ہے، کس طرح سے۔ یہاں پر پوائنٹ بتائے گئے ہیں، فرسٹ پوائنٹ ہے ایڈریس اسٹوڈنٹ نیڈس، کے طالبہ علم ایز اے ٹیچر، اسٹوڈنٹس ایز اے ٹیچر انہیں چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو پوری کریں، کہ ٹیچر جو ہے اسے اس چیز کے بارے میں سوچنا، اس طریقے کے بارے میں سوچنا کہ وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو جواب دے گا، اور اس چیز کے بارے میں سوچنا، اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھنا کہ فیوچر کے لیے بیٹر اسٹریٹجیز کون سی ہو سکتی ہیں، یہ ٹیچرز کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ان کی نیڈ پوری کریں۔ نیڈس کس طرح سے پوری ہوتی ہیں، دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کی قابلیت جو ہوتی ہے اسے مد نظر رکھیں،
اس کی بیسک نیڈس کو رکھیں، اس کی لرننگ، اس کی سائیکی دیکھیں، تو پھر اس سے ریلیٹڈ آپ اس بیٹر اسٹریٹجی بنائیں اور دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح کا جواب جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں، کون سا لرننگ وے انہیں زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اس طریقے سے آپ انہیں رسپونس کریں۔ آگے ہے کولیگ کے ساتھ کام کرنا، کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اپنے کولیگ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بہت ہی مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کہ جب آپ اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم نے کولیگ کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، آپ جب اپنے بات کرنے کی طریقے پر غور کرتے ہیں نا، کوئی بہت روڈ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا جب ہم ایک اچھا افیکٹو طریقہ یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بہتر بن جاتی ہیں، ہم بہتر ریلیشن شپ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کام کو انجوائیبل بھی بنا دیتا ہے۔ اس نیکسٹ ہے کہ یور رول ود یور اسٹوڈنٹس، کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، کہ جو ریفلیکٹیو پریکٹس ہے یہ مدد کرتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا آپ کو اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے۔ آر پی کیا ہے؟ غور و فکر ہی تو کرنا ہے، کہ آپ نے خود میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویوز اور صحیح غلط یہ اس چیز کی پہچان کرنی ہے، پھر اگلے کی نیڈس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے مؤثر طریقے سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے نیڈس، ان کے انٹرسٹ کے مطابق آپ اپنے نقطۂ نظر کو ٹائلر کر سکتے ہیں، یعنی کہ تیار کر سکتے ہیں، آپ اپنا نقطۂ نظر ان کے مطابق بنا سکتے ہیں، ان کو سمجھ کر، خود کو بھی سمجھ کر۔ تو اسٹوڈنٹس لرننگ کی پلاننگ، یعنی کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یعنی اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی وہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی لرننگ اچھی کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے مجھے کون کون سے کام کرنے چاہیے یا کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو وہاں پر بھی آپ جب کوسچن لگا دیتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، تو وہاں پر یہ آپ کی ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یو کین پلان اسٹوڈنٹ لرننگ مور افیکٹولی، آپ اپنے پلانس کی افیکٹونیس کو سمجھ کر جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے اسے زیادہ مؤثر طریقے سے مؤثر بنانے کے لیے منصوبہ بندی بنا سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو جو فیوچر کے لیے زیادہ انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے اور پلاننگ جو ہے منصوبہ بندی کے نئے نظام کو ڈیولپ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ کے پلانس کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی افیکٹونیس کو، تو پھر اس سے آپ نئے سسٹم بنا سکتے ہیں، مطلب یوں اسٹریٹجی کو فیوچر کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور ایکسٹرنل ایجنسی کے ساتھ کام کرنا، یعنی وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تو جب آپ اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، یا کوئی دوسری ایکسٹرنل ایجنسی ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ آپ ان کا پوائنٹ آف ویو یا پھر ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، اور میں کس طرح کے طریقے سے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ زیادہ افیکٹولی کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو پوائنٹ آف ویو کو سمجھ جاتے ہیں، مطلب ان کے کام کرنے کا ضروری نہیں ہے کہ بس ان کو ہی آگے رکھا جائے، خود کو نہ رکھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیپلی ان کی سائیکے سمجھ جاتے ہیں، جب آپ ان کی سائیکے سمجھ جاتے ہیں کام کرنے کی، تو آپ ان کے ساتھ پھر اس طریقے سے خود کو مینیج کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، جس سے ڈسٹربنس نہیں ہوتی، بیلنس ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے جو کام کرنے کا ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرونگر کر سکتے ہیں، آپ کا اسٹرونگ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو کمیونیکیشن لائنز ہوتی ہیں وہ بھی بیٹر ہو جاتی ہیں۔
آپ کمیونیکیشن لائنز یعنی آپ کو بات چیت کرنے کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اوور ٹو یو، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ آپ کے اوپر ختم ہوتا ہے کہ آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ آر پی سے آپ کو آپ نے کیسے استعمال کیا ہے، اور غور و فکر نے کس طرح سے آپ کے ٹیچنگ کے نتائج کو چینج کیا ہے۔ اور تھنک یہاں پر ایک مین بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنی اس بارے میں سوچیں کہ آپ اپنی جو پریکٹس ہے، یعنی ریفلیکشن کے ذریعے جب آپ نے غور و فکر سٹارٹ کیا، جب آپ نے ڈیپلی اسٹڈی کرنا شروع کی، تو آپ کا جو طرز عمل تھا، آپ کی جو پریکٹس تھی، وہ کیسے امپروو ہوئی، اور آپ کے ارد گرد جو ڈیپلی اسٹڈی ہے یا ریفلیکشن ہے، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے کیا اثر ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ڈیپلی اسٹڈی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ چیزوں کو اچھے سے سمجھا جا سکے، چاہے وہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے یا کہیں بھی۔ تو یہ اوورآل بس اس میں پورے لیسن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے ایز اے ٹیچر، آپ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کولیگ ہیں، کچھ کوئی بھی آپ کا بیلنس کوئی بھی مقام ہے، تو آپ کیا کریں، سمجھیں اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے طریقہ کار کو سمجھیں، غور و فکر کریں، وائی ورٹ یہ یوز کریں، تو آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔